वेलकम टू माय चैनल हॉरर प्लैनेट वॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हज़ार चाहा तबाही से दूर दूर रहें, पर क्या करें कि है रूठा हुआ मुकद्दर भी। अचानक ही एक रूह उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गई थी और पलविशा सब कुछ होते हुए भी तन्हा रह गई थी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे बटन दबा दें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज पलविशा का उसके स्कूल में पहला दिन था। पलविशा के वालिद इब्राहिम साहब फ़ौज में तैनात थे। उनका ट्रांसफ़र अभी कुछ दिन पहले ही इस छोटे से शहर में हुआ था। पलविशा 9वीं जमात की तालिबा थी। दरमियाने कद की, लंबे सियाह बाल, ज़हानत से चमकती बड़ी बड़ी आँखों ने उसे और हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आँखों में नई उम्मीद के लिए इर्द गिर्द का नज़ारा करती हुई अपने स्कूल की जानिब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल बिल्कुल शहर के बीच में था। इसके दाएं काफ़ी तरफ पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के दाएं तरफ एक जगह बनी थी जहां लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह लाकर फेंक देते थे, जबकि स्कूल के बाईं तरफ एक मैदान था जो पहले सिखों की रिहाइशगाह थी, मगर तकसीम के वक्त इसमें काफ़ी सिखों का कत्ल हुआ। उसके बाद से ये एक खाली मैदान था। पलविशा ने अपनी जहानत और ख़ूबसूरती की बिना पर जल्द ही स्कूल के उस्तादों के दिलों में जगह बना ली थी, बल्कि क्लास में भी सब इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई इसे अच्छे अखलाक की वजह से इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता। टीचर ने भी इसे मॉनिटर बना दिया था। क्लास के मॉनिटर होने की हैसियत से ये बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थीं, जिन्हें वो बखूबी अदा करती। अम्मा, आपको पता है मुझे मिस ने क्लास की मॉनिटर बना दिया है और सब उस्ताद मेरी तारीफ़ करते हैं कि पलविशा इब्राहिम बहुत अच्छी और ज़हीन बच्ची है। वो सहन में बैठी खाना खाते हुए खुशी खुशी माँ को बता रही थी। माशा अल्लाह, मेरी बच्ची है ही इतनी काबिल कि हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। ज़रमीना बेगम बेटी के खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए बोली। ज़रमीना बेगम और इब्राहिम साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार मोहब्बत उन दोनों को पलविशा से था वो किसी और औलाद से न था। पलविशा उनकी और औलादों से बहुत अलग थी। वो इखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्द दूसरे के दिल में अपने लिए जगह बना लेती थी, मगर हर किसी से हंसकर मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को क्या ग्रहण लगने वाला था। उस रोज़ भी छुट्टी होने के बाद पलविशा टीचर को सब स्टूडेंट्स की टेस्ट कॉपीज़ स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक करते हुए उसको यूँ लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी न था। इस बात को वो अपना वहम समझकर बैग उठाकर क्लास के दरवाजे की जानिब बढ़ी कि अचानक इसे कोई साया क्लास के दरवाजे के सामने तेज़ी से गुजरता हुआ दिखा। ये कौन था और वो भी इतनी तेज़ी से गुजरा? पलविशा ये सोचते हुए क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, मगर इसे कोई न दिखा। अब ये रोज़ का मामूल बन गया कि छुट्टी के बाद उसे कोई भी सफ़ेद लिबास में तेज़ी से गुजरता नज़र आता। कभी खाली क्लास में कुर्सी खिसकाने की आवाज़ पर वो चौंक जाती, कभी क्लास का दरवाज़ा कोई ज़ोर से बंद करता कि वो उछल कर डर जाती। और ये सब उसके साथ तब होता जब छुट्टी हो जाती, यानी वो अकेली होती। अब पलविशा को डर लगने लगा था। बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कोई है स्कूल में जो मुझे अकेला देखकर डराने की और तंग करने की कोशिश करता है। पलविशा रात इब्राहिम साहब के पास बैठी अपने साथ होने वाले बातों का जिक्र कर रही थी। बेटा, ये तुम्हारा वहम है, वरना देख लो कितना पुराना स्कूल है और ना कभी कोई ऐसी शिकायत आई, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ़ करते हैं इस स्कूल की। इब्राहिम साहब बेटी को तसल्ली देते हुए बोले। बाबा, स्कूल बहुत अच्छा है, मैं स्कूल को नहीं बोल रही, पर जो मेरे साथ हो रहा है आपको बता रही हूँ। देखो बेटा, अच्छी बुरी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, इनसे तो इनकार नहीं कि ये मौजूद नहीं। बाज़ दफ़ा ये अपना आप ज़ाहिर कर जाती हैं, मगर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम अशरफुल मखलूक़ात में से हो और इंसान को अल्लाह ने तोहफ़े में अपना कलाम पाक अता किया है,
جو ہر ڈر ہر پریشانی میں ہمارا معاون ساتھی ہے۔ ابراہیم صاحب بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، موسم صبح سے ہی خراب تھا، لگ رہا ہے بہت طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ اس روز پلوشا کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، ورنہ موسم کے تیور دیکھ کر اس کا دل نہیں تھا کہ وہ اسکول جائے۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی پلوشا سوچتی ہے کہ کاش وہ اس دن اسکول نہ گئی ہوتی، نہ اس کی زندگی میں اتنا بھونچال آتا۔ بس یہی سے پلوشا کی زندگی بدلی تھی۔ یار کیا فائدہ ہوا آ جانے کا، مس تو آئی نہیں، سیما بیزار لہجے میں پلوشا سے بولی۔ ٹھیک بول رہی ہو، آج تو میرا بھی دل نہ تھا۔ اوپر سے دیکھو بچے بھی کتنے کم آئے ہیں، ہم ہی پاگل ہیں جو ایسے موسم میں۔ پلوشا کھڑکی سے باہر برستی طوفانی بارش کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو فکر ہو رہی ہے پلوشا، ہم گھر کیسے جائیں گے؟ کیونکہ جس راستے سے ہم گھر جاتے ہیں ادھر تو گزر بھی نہیں کر سکتے، اتنا پانی ہے۔ اچھا چلو تو دیکھتے ہیں نکل کر۔ پلوشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے باہر لے آئی۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں، میدان کی طرف چلے جاتے ہیں، گھر کے لیے ادھر سے ہم پھر بھی آسانی سے گھر جا سکتے ہیں۔ پلوشا سوچتے ہوئے بولی، مگر پلوشا ادھر سے تو کوئی بھی نہیں گزرتا۔ سیما خوف زدہ لہجے میں پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے یار کچھ نہیں ہوتا، چلو نا۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر اتنی تیز بارش میں میدان کی طرف چل دی۔ میدان سے گزرتے ہوئے ایک سرد سی لہر تھی جو پلوشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پلوشا؟ کی سرگوشی اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر اپنے اطراف میں دیکھا، مگر وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب پلوشا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس میدان سے نکل کر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آنے کے بعد پلوشا پر ایک عجیب کیفیت تھی جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی اٹھ کر چادر لیتی ہوں کہ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اچانک ایک عجیب سے احساس پر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر سفید تنی چادر کو دیکھ کر ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کس نے اڑائی مجھے؟ یہ تو میرے گھر کی چادر بھی نہیں ہے، وہ چادر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی اور ڈر کر وہ چادر دور پھینک دی۔ پھر اس کو نیند آ گئی تھی اور جب صبح بیدار ہوئی تھی تو وہ چادر کمرے سے غائب تھی۔ اس روز کلاس میں پلوشا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ پڑھنے کو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اسکول میں سارا وقت غائب دماغی سے رہی۔ چھٹی کے وقت کلاس بند کرتے ہوئے اس کی نظر اندر کلاس میں پڑی تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اندر کلاس میں 3 عورتیں سفید لباس میں کھڑی تھیں، پلوشا کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت جو ان 2 عورتوں کے درمیان کھڑی تھی بے تحاشا حسین تھی۔ آ جاؤ پلوشا، وہ عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پلوشا چیخ مار کر وہاں سے بھاگی۔ گھر پہنچ کر اسے سردی لگتی رہی تھی اور رات تک اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نیند کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی پلوشا کو لگا کوئی اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں تو اسی اسکول والی عورت کو دیکھ کر پلوشا کی جیسے سانس ہی رک گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ پلوشا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میرا نام مہذیب ہے، میں مصر کی رہنے والی ہوں۔ تم نے مجھے آج جن 2 عورتوں کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری سہیلیاں ہیں، گیتا اور سریتا، جو پہلے اس میدان میں جو سکھوں کی رہائش گاہ تھی وہاں رہا کرتی تھیں، مگر فسادات کے دوران ان کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ پلوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف سے اپنے سامنے بیٹھی عورت کو سن رہی تھی۔ اور تم؟ پلوشا نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میں ریل کی جادوگرنی ہوں، وہاں پر جادو کی استاد مانی جاتی تھی۔ 200 سال پہلے میں بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوا کرتی تھی۔ مہذیب کی اس بات پر پلوشا بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟
بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زرمینہ بیگم روتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی تھیں، ڈاکٹر تو بول رہے ہیں اس دن بارش میں زیادہ بھیگنے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا ہے، تم زیادہ فکر نہ کرو۔ ابراہیم صاحب بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے، گزشتہ 2 ہفتوں سے پلوشہ اسکول نہیں گئی تھی۔ اب جو وہ اسکول گئی تو سبھی اساتذہ اور دوست اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ سی تھی، بلکہ سیما نے جو چیز اس کے علاوہ محسوس کی وہ اس کے اندر میں سرد مہری تھی۔ مہذیب اس رات ایک بار پھر پلوشہ کے پاس آ گئی تھی۔ پلوشہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ تھی ہی اس قدر حسین، شفاف سفید رنگت جن پر گلابیاں بکھری ہوئی تھیں، کانچ کی طرح کی نیلی چمکتی آنکھیں، گڑیا جیسے بال، مصری لباس میں لمبی سی خوبصورت میکسی، بازو میں بازو بند باندھی ہوئی جس پر خوبصورت پتھر نصب تھا۔ اس پتھر پر سانپ کی شبیہ بنی ہوئی تھی اور ایسا ہی اس کے گلے میں دل کے شیپ میں لاکٹ تھا اور اس لاکٹ میں بھی سانپ کی شبیہ بنی ہوئی تھی۔ پلوشہ کو اس سے خوف محسوس نہ ہوا تھا، وہ اس کے حسن کے سحر میں کھو گئی تھی۔ پلوشہ، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ تم میرے اس ساتھ کو قبول کر لو۔ مہذیب اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے عجیب سرد لہجے میں بولی، تم مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ پلوشہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، میں یہاں گیتا اور سریتا سے ملنے آئی تھی، مگر جب سے تم کو دیکھا تم بہت اچھی لگی ہو۔ تمہارے لمبے گھنے بال اور پھر تمہاری ذہانت کہ میرا دل واپس پلٹنے کو ہی نہیں چاہا۔ اور پھر اس رات کے بعد ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ جو کام گھنٹوں میں کرنے کے ہوتے ہیں پلوشہ وہ منٹوں میں کر دیتی۔ اب اسکول میں وہ گمسم سی رہتی، کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ اس کے رویے کی بنا پر سب آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ گھر میں بھی یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھی ہے تو دن سے رات ہو جاتی، ایسا لگتا جیسے پلوشہ کو اندھیرے سے محبت ہو گئی۔ اب وہ ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے رکھتی۔ پلوشہ کی ان حرکات اور معاملات کو سب سے پہلے ابراہیم صاحب نے نوٹ کیا، اور وہ پہلی بار بیٹی کو ان حرکات کی سکنات کو لے کر فکر مند ہوئے، ورنہ وہ ابھی تک اس کی طبیعت کی خرابی ہی سمجھ رہے تھے، مگر اب ان کو کوئی اور ہی بات لگ رہی تھی۔ پلوشہ بیٹی، تم اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر لائٹیں جلاتے ہوئے بولے تھے، اس طرح سے کیوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ ابراہیم صاحب بیٹی کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پلوشہ خالی خالی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلی ویرانی کو دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ ان کو کچھ اور ہی معاملہ لگنے لگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پلوشہ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ابراہیم صاحب کے جاتے ہی مہذیب آ گئی اور پلوشہ کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، آج رات میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میری زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ پلوشہ چیخ کر بولی، چھوڑوں گی تو میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں۔ تمہارا ساتھ تو میرا عشق ہے، شوق ہے، اور میرا ساتھ تمہاری مجبوری۔ تم کچھ بھی کر لو، میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر مہذیب نے کہا لگایا تھا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ پلوشہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ اس کی بات پر مہذیب نے اسے گھور کر یوں دیکھا کہ پلوشہ کو لگا جیسے اس کی آنکھوں سے شعاعیں سی نکل رہی ہیں، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی زبان بند کر دی گئی ہے۔ مہذیب پلوشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قبرستان لے آئی تھی۔ پلوشہ کو یوں لگا کہ مہذیب اس کا ہاتھ پکڑ کر چل نہیں رہی بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اب وہ دونوں بہت سی قبروں کے درمیان کھڑی تھیں۔ اب تم آنکھیں بند کر لو، مہذیب کے کہتے ہی پلوشہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مہذیب کے کہنے پر اپنی آنکھوں کو کھولا تو خود کو اہرام مصر کی طرف میں پایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک مقبرے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر نیچے جا کر پلوشہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہو، جہاں پر مرد و خواتین
مصری لباس زیب تن کیے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ میں تم لوگوں سے اپنی دوست کو ملانے لائی ہوں۔ مہذیب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ سب پلوشا کی جانب متوجہ ہو کر اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ تم اپنی اس دوست کو بھی ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤ۔ ایک مصری عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے مہذیب سے بولی۔ ہاں، بہت جلد لے آؤں گی، مہذیب پلوشا کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے بولی، اور پھر واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پلوشا نے پہلے خود کو قبرستان میں پایا اور پھر گھر پر۔ کیسے لگے تمہیں میرے لوگ؟ مہذیب نے پلوشا کو لٹا کر اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کا اپنا آپ اب اپنا نہیں رہا بلکہ مہذیب کا ہے۔ اس کی ہر چیز پر وہ قابض ہو گئی تھی۔ پلوشا اپنی زبان سے کسی کو اپنے اوپر بیتنے والی باتیں نہیں بتا پاتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ رات کے کسی پہر ابراہیم صاحب کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ کچن میں پانی پی کر واپس پلٹ رہے تھے کہ کچن کے دروازے میں کھڑی عورت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ میں مہذیب ہوں، پلوشا کی دوست۔ آپ کو یہ خبردار کرنے آئی ہوں کہ اگر مجھے اس سے دور کریں گے تو نتائج خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ ان کو دھمکی دے کر غائب ہو گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑے کھڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ وہ آج ہی تو عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے ملے تھے اور پلوشا کی کیفیت بتا کر انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ پوری رات ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں ہی تھی۔ انہیں خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ فجر کے وقت جا کر آنکھ لگی تو صبح عجیب سے شور سے ان کی آنکھ کھلی۔ یہ کیسا شور ہے؟ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ زرمینہ بیگم چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر کے پچھلے حصے میں لے آئیں جہاں پرندے پال رکھے تھے۔ ان پرندوں کو کسی نے بری طرح کاٹ پیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب دیکھ کر سمجھ گئے یہ سب مہذیب کا کیا ہے، اور اس کی دھمکی صرف دھمکی نہ تھی، یہ ان کو کر کے دکھایا تھا۔ ابراہیم صاحب فوراً ہی مسجد گئے اور مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتائی۔ مولوی صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ مولوی صاحب کے گھر آتے ہی پلوشا جو اپنے کمرے میں تھی بری طرح سے چیخنے لگی۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں مانو جیسے کوئی جانور ذبح ہو رہا ہو۔ اس کے سب بہن بھائی خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زرمینہ بیگم کا بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رو کر برا حال تھا۔ مولوی صاحب کلام پاک پڑھتے ہوئے پلوشا کے کمرے میں داخل ہوئے کہ اچانک پلوشا نے ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی بیٹی کا آپ کسی اور سے علاج کروائیں، کیونکہ یہ مخلوق بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم صاحب بہت مایوسی سے بیٹی کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بکھرے بال، مرجھائی ہوئی رنگت اور آنکھوں کے گرد حلقے، یہ وہ پلوشا نہیں تھی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر پلوشا کو بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رہے، کبھی اس کا سر دباتے، کبھی ہاتھ پکڑتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب پلوشا پرسکون ہو کر سو گئی تو دونوں اس کے کمرے سے اٹھ کر چلے آئے۔ نیند کے عالم میں یہی پلوشا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیروں کو کسی چیز سے جکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو مہذیب اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو مہذیب؟ پلوشا نے حیرت سے پوچھا۔ اب پلوشا کو مہذیب سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پلوشا اب روشنی سے گھبراتی تھی کیونکہ مہذیب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ تمہارے باپ نے میری بات نہیں سنی، اس لیے اس کی سزا اب میں تمہیں دوں گی۔ کھڑی ہو جاؤ اور ناچو۔ مہذیب پلوشا کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ پلوشا نے بیڈ سے اترتے ہی ناچنا شروع کر دیا تھا۔
گھنگروؤں کی آواز پر ابراہیم صاحب اور زرمینہ بیگم سب کمرے میں آئے، جہاں پلوشہ دیوانہ وار بال کھولے ناچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کو پکڑنا چاہا تھا، مگر پلوشہ کے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا گرے تھے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کے زخمی پیر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو میری بیٹی کو، وہ ہاتھ جوڑ کر اس نادیدہ وجود سے مخاطب ہوئی تھیں۔ میں نے بولا تھا نا اس کے باپ کو پلوشہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ پلوشہ کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے، مگر تم میری بیٹی کو تو اذیت نہ دو۔ ابراہیم صاحب کے بولتے ہی پلوشہ وہیں زمین پر غش کھا کر گر گئی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے تھاما۔ ابراہیم صاحب بھی بیٹی کی جانب بڑھے تھے۔ پلوشہ کے بہن بھائی خوف زدہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلوشہ، میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، پر کیا کروں، تمہارے باپ کو بھی تو سبق دینا تھا۔ ماہزیب پلوشہ کو نڈھال دیکھ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ یہ کیسی تمہاری محبت ہے ماہزیب؟ پلوشہ نے بولا، یہ تمہاری کیسی محبت ہے ماہزیب، جس میں سوائے میرے لیے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں؟ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ ابراہیم صاحب اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر جب وہ علاج کا ارادہ کرتے تو پلوشہ جس اذیت سے گزرتی وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ وقت اور حالات کے ساتھ پلوشہ اب بہت بدل سی گئی تھی۔ وہ اب کالج میں آ گئی تھی۔ ماہزیب پڑھائی میں تو اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ وہ بھی ماہزیب کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے اس نے ماہزیب کے اس ساتھ کو اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ خاندان میں اب کوئی پلوشہ سے نہ ملتا، سب دور دور رہتے، اور تو اور اس کے اپنے بہن بھائی بھی اس سے دور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان باتوں نے پلوشہ کو بہت دکھی کیا، مگر وقت کے ساتھ وہ ان کی عادی ہو گئی۔ ان دنوں کالج میں مبین نامی ایک لڑکا پلوشہ میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے پلوشہ کی ذہانت اور اس کی خاموشی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کا موقع تلاشتا تھا۔ پلوشہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے ہنسنے اور بولنے لگی تھی، مگر یہ سب ماہزیب کو بہت ناگوار لگ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں سے پلوشہ یہ دیکھنے لگی کہ مبین اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا یا اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتا۔ مبین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں مصروف ہو؟ اس روز پلوشہ خود ہی اس سے پوچھ بیٹھی۔ پلوشہ پلیز، مجھ سے بات مت کیا کرو۔ مبین کے روکھے انداز پر پلوشہ حیرت زدہ ہو گئی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ پتہ نہیں، پر تمہارا ساتھ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، جسے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں تو میرے جسم میں ایک درد اٹھتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ کوئی بات تو ہے جو تم سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ مبین کی یہ باتیں سننے کے بعد پلوشہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ رات ماہزیب کو اپنے پاس دیکھ کر پلوشہ چیخی تھی۔ تم کیا مجھے جینے نہیں دو گی؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی خوشی کا؟ پلوشہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ تم صرف میری ہو پلوشہ، اور کسی کی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں زندوں سے نفرت ہو جائے گی، تم کو روحیں اچھی لگنے لگیں گی، تم کو مرے ہوئے لوگ دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پر میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی، چلو تم آنکھیں بند کرو۔ ماہزیب کے کہنے پر پلوشہ نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب کھولیں تو خود کو ماہزیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے خوبصورت خوشبودار پھول تھے۔ پلوشہ محصور کن انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ بس پلوشہ تم ناراض مت ہوا کرو، اور رویا بھی نہ کرو۔ میں ایک بات تم کو بتاؤں،
انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے۔ یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، ان کا خود غرضی میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ مہذیب نے ٹھیک کہا تھا۔ پلوشا کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشا کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے بعد وہ 2 روز بعد ایک رات پلوشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ثانیہ تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشا کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات مہذیب پلوشا سے کہہ رہی تھی، پلوشا تم میرا عشق ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میرے ساتھ میری دنیا میں جانے پر راضی نہیں اور میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں، مگر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے لگو گی۔ پلوشا کو اب وہ لوگ اپنے پاس نظر آتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ آ کر اس سے بات کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات تک قبرستان میں چلی جاتی۔ مہذیب جہاں کہتی اس کے ساتھ چل دیتی۔ اس روز ابراہیم صاحب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے تھے، جس پر پلوشا کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر دی تھی، جس پر مہذیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشا آدھی رات کو قبرستان میں پڑی ملتی۔ کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ان کو اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے، مگر وہ پڑھتے رہے۔ ان کو خواب میں کسی نے کہا تھا کہ یہ گھر میں پڑھو اور پڑھواؤ۔ وہ پلوشا کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے میں شرابور ہو کر بری طرح سے چیختی اور اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا۔ پڑھو پلوشا، تم بھی میرے ساتھ پڑھو۔ ابراہیم صاحب تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے، اور وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی صورت بھی اس مہذیب سے اپنی بیٹی کا پیچھا تو چھڑوانا ہی تھا۔ بہت مشکلوں سے پلوشا نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے مشورے پر پلوشا کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ پلوشا اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ میری اس سے کچھ دنوں پہلے ہی موبائل پر بات ہوئی تھی۔ رک رک کر بولنے والی پلوشا کو مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو سی جاتی ہے۔ کیا مہذیب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، مگر جب بولی تھی تو اس کے لہجے میں صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، نہیں فرح، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، پر اب وہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اس کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ بولتی ہے، پلوشا، تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا، نہ کوئی خوشی ملے گی، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہتی ہوں، اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے استاد پسند کرتے ہیں، پر مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، ان کو جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں، کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، بعض اوقات مجھے پہلے سے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اچھا لگتا ہے روحوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم سے ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا کہ کتنی بھی مشکل گھڑی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بس تم دعا کرو، اللہ مجھے سکون دے، میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب چاند کی 13-14 تاریخ آتی ہے نا، تو مہذیب مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں رکتی۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی بھر کا قرب اور اذیت دی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آج میں بالکل تنہا اور سب سے دور
اس وقت کو روتی ہوں جب اس میدان سے گزری تھی۔ میری سب پڑھنے والوں سے التجا ہے کہ وہ پلوشا کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے سکون دے، آمین۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب آپ سے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔